बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह इस्तक़बाल रमज़ान सीरीज़, जिसका आज इंशाअल्लाह ये तीसरा सेशन है, उसमें रमज़ान ही से मुताल्लिक़ बहुत से लोग रमज़ान की फ़जीलत को देखते हुए, और क्योंकि रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शयातीन को जकड़ देते हैं और ये नेकियों का एक सैलाब जो है उमड़ आता है। तो इन्हीं नेकियों को कमाने के लिए लोग रमज़ान के अंदर जो मुख्तलिफ दीगर आमाल हैं, उन्हीं में से एक अमल जिसको ज़कात कहा जाता है, उसके लिए भी ज़्यादा तगोदौ करते हैं, उसके लिए ज़्यादा जो है वो आपको एक्टिव नज़र आते हैं। तो इसी ताल्लुक़ से आज हमने इंशाअल्लाह ये जो हमारा दर्स है वो इसी दीन इस्लाम के एक बुनियादी रुकन जिसे ज़कात कहा जाता है, उसके अहकाम व मसाइल को सीखने के लिए हमने मुतय्यन किया है और इसको इंशाअल्लाह आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात जानते हैं, और आप सब लोग यकीनन पहले से इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि ज़कात जो है वो दीन इस्लाम के अंदर फ़राइज़ के अंदर से है, और जो दीन के बुनियादी अरकान हैं, 5 अरकान हैं, अरकान इस्लाम जिनको कहा जाता है, तो ये ज़कात उनमें से एक रुकन है कि जिसमें सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जैसे कि हदीस है, जिसमें उन्होंने फरमाया कि बुनियल इस्लाम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, कि इस्लाम की बुनियाद जो है वो 5 चीज़ों के ऊपर है, और उसमें सबसे पहली शहादत है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बाद इकामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात। तो आप जानते हैं कि इसके अंदर देखिए नमाज के फ़ौरन बाद ज़कात का जिक्र किया गया है। इसी तरह हम जब कुरान करीम का मुताला करते हैं तो हमें कुरान करीम में जहाँ जहाँ नमाज का जिक्र मिलता है, जहाँ जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत को नमाज की तलकीन फरमाते हैं, वहीं पर आपको उसके साथ ज़कात भी का तज़किरा मिलता है। तो अगर कुरान करीम में अंदाज़ा लगाया जाए तो कमो बेश 80 बार 80 टाइम्स ज़कात का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, जिनमें से आपके सामने एक आयत पेश की गई है, सूरत नूर आयत नंबर 56 है। अल्लाह फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अतिउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, कि तुम सब नमाज को कायम करो, नमाज की पाबंदी करो और ज़कात को अदा करो, और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करो, उनकी इताअत करो। क्यों? और इसका बहुत बड़ा एक मकसद बयान कर दिया, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम सब के ऊपर रहम किया जाए। और हम में से हर कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहम का वो मुतलाशी है, उसको अल्लाह के रहम की ज़रूरत है। और आप सब जानते हैं कि क़यामत वाले दिन इंसान अपने आमाल की वजह से जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और इसी रहम की वजह से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत के ऊपर और इंसानों के ऊपर अमूमी तौर पर और ख़ुसूसन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी लोग जो इस्लाम को कबूल करने वाले हैं उनके ऊपर करने वाले हैं। तो लिहाजा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रहम व करम को हासिल करने का एक ज़रिया भी है कि जिसमें नमाज और ज़कात को यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये जो लफ्ज़ है ज़कात, जो हम बार बार बोलते हैं, कहते हैं, तो इसको समझते हैं कि ये असल में है क्या। तो इसका जो लग़वी माना है, यानी डिक्शनरी के अंदर, लुग़त के अंदर, ज़ुबान के अंदर अगर हम देखें तो ज़कात कहते हैं बढ़ने को, पाक करने को या पाक होने को, और इसी तरह बरकत के लिए भी ये ज़कात का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया जाता है कि किसी चीज़ को
میل کچیل سے پاک کر دیا جائے، یا کسی چیز کے اندر بڑھوتری ہو جائے، جیسے آپ کوئی دانہ بیج ڈالیں اور اللہ رب العزت اس کو کس طرح سے تناور درخت بنا دیتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ زکوٰۃ کے اسی لفظ سے آتی ہیں، جیسا کہ ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 میں دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بما وصلی علیہم تزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تطہرہم، جس کے ذریعے سے وہ آپ ان کو پاک کر دیں گے، وتزکیہم، اور آپ ان کا تزکیہ کریں گے۔ تطہر یہ طہارت سے ہے، جیسے آپ وضو کرتے ہیں اور آپ کا جسم پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح صدقہ یعنی یہ جو زکوٰۃ ہے، یہاں پر صدقہ کہا گیا ہے اسی زکوٰۃ کو، تو اس کے ذریعے سے مال کو تاکہ پاک کیا جائے اور انسان کا تزکیہ ہو۔ وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے پھر دعا بھی کیجیے۔ ان صلاتک سکن لہم، اور دیکھیے جو لوگ یہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کے اس حکم کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہو گیا کیا؟ ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرنے والے ہیں، اور آپ کی دعا ان کے لیے اطمینان کا باعث بننے والی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت یقیناً سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور سننے والے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے ہم نے دیکھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بنیادی طور پر مال کو پاک کرنے کے لیے، تزکیے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو ہم سب پر فرض کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورۃ الروم آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنے کے لیے دو تو ایسے لوگ ہی اپنے دو چند کرنے والے ہیں۔ یعنی جو کچھ اللہ رب العزت کا وجہ اللہ، یہاں پر اللہ کا چہرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت جنتیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے یہاں پر نعمتیں جو تم سے وعدے کیے گئے تھے وہ مل گئے، اور سب ان سے بہت خوش ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کہیں گے تمہارے لیے ایک اور چیز بھی ہے۔ لوگ حیران ہوں گے کہ آج اور کیا چیز ہو سکتی ہے، جنت کی ہر نعمت تو ہمیں مل گئی، لیکن پھر اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ رب العزت کا چہرہ ہر شخص اس طرح سے دیکھے گا کہ جیسے کوئی شخص آج چاند یا سورج کو آسمان پر دیکھتا ہے کہ کوئی درمیان میں رکاوٹ حائل نہیں ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کا چہرہ، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنی مالوں میں سے زکوٰۃ دیا کرو، اور یہ زکوٰۃ ان کے لیے فائدہ کیا کرے گی؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ ان کے مالوں کے اندر اضافہ کر دیا جائے گا۔ اسی لیے ہم نے یہاں پر جو لغوی معنی اس کا بیان کیا کہ اس کے اندر برکت کا، بڑھنے کا، بڑھوتری کا، زیادتی کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ کسی چیز کو اصل میں کم نہیں کرتی ہے، بلکہ زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ انسان کی آنکھیں ہیں، یہ انسان کی ذہن ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جائے گا، جبکہ اللہ کی ذات زیادہ حق ہے، زیادہ سچ بولنے والی ہے، سچی ذات ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس سے اضافہ ہوگا تو یقیناً اس سے اضافہ ہوگا۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں وَمَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ سے مال کے اندر کوئی بھی نقص یا کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کوئی شخص ایسا نہ سمجھے کہ میں مال دوں گا تو دینے سے تو کم ہوتا ہے، لیکن پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صدقہ دینے سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ صدقہ دینے سے جیسے آیت میں آ چکا کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھی زکوٰۃ کی لغوی تعریف اور اس کا معنی۔ اب ہم اس کا اصطلاحی معنی، اس کی اصطلاح میں یعنی شریعت محمدیہ کے اندر، اسلام کے اندر زکوٰۃ جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اصل میں کیا ہوتی ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ شرعی اصطلاح میں مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو اللہ کے حکم کے مطابق فقیروں، محتاجوں اور اس جیسے جو دیگر لوگ ہیں ان کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے وہ محتاج تھے، ان کو زکوٰۃ دی گئی تو اس سے وہ لوگ مالک بن گئے اور محتاج نہیں رہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کو کس انداز میں دینا چاہیے، اور شریعت کے اندر زکوٰۃ کا مقصد اور تقاضا اصل میں کیا ہے کہ ایک تو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے، اور فقیروں اور محتاجوں کو تلاش کرنا ہے اور ان کو یہ زکوٰۃ دے کر ان کو مالک بنانا ہے کہ یہ اب تمہارا ہے، اس کے اوپر کوئی شرط نہیں لگانی ہے۔ خیر، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اپنے موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو اب ہم ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر جو لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں
زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا اللہ رب العزت قیامت والے دن انجام کیا کرنے والے ہیں۔ تو یقیناً جب اللہ رب العزت نے زکوٰۃ دینے سے اتنی نعمتیں اور اتنی اس کے اندر خوشخبریاں سنائی ہیں، تو جو لوگ اس حکم کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی جو قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کہ جو شخص زکوٰۃ دیتا نہیں ہے لیکن اس کا وہ منکر نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ کو مانتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جس کے لیے آخرت میں سخت سزائیں ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کریم سورۃ الفصلت ہے اور اس کی آیت نمبر 7 ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور مشرکوں پر افسوس ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں ہیں۔ غور کیجئے کہ یہاں پر زکوٰۃ نہ دینے والوں کو مشرکوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، مشرک کہا گیا ہے، اور آخرت کا کفر کرنے والا، آخرت کا قائل جو نہیں ہے، ان لوگوں میں شمار کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 35 ہے سورۃ التوبہ، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُم هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یہاں پر یکنیزون یعنی کنز کی طرح، ایک اس کو ٹریئر کی طرح، اپنا دولت کی طرح جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکالتے نہیں ہیں، ان کو اس دن عذاب علیم کی خبر سنا دو، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ اور یہ تو تھی زکوٰۃ کو جو شخص مانتا تو ہے لیکن وہ اس کو ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہے اور آخرت میں اس کے لیے سخت سزائیں بھی ہیں۔ لیکن جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت ہی کا انکار کر دے، جو سمجھے کہ زکوٰۃ فرضی نہیں ہے، زکوٰۃ دینا کوئی ضروری بات ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کا دین اسلام میں کیا تعلق، اور طرح طرح کے اعتراضات کرے، زکوٰۃ سے منہ موڑے، تو ایسے شخص کے بارے میں امت کا مسلمہ اجماع ہے، تمام جو امت اس کے اوپر جمع ہے کہ ایسا شخص کافر ہے۔ تو لہٰذا یہ زکوٰۃ نہ دینا اور اس کے اوپر اگر یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کو دینا فرض نہیں ہے تو یہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم یہ ایک اہم نقطہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ اور رمضان کو ایک ساتھ جوڑا جاتا ہے اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں دینی ہی چاہیے، تو اس حوالے سے کچھ غلط فہمیاں ہم ان کو دور کریں گے اور کچھ حوالے سے باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کا ڈائریکٹلی جو ہے رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہیں کوئی قرآن یا حدیث میں، سنت میں ایسا نہیں ملتا ہے کہ زکوٰۃ کو رمضان کے اندر ادا کرنا ہے یا رمضان ہی کے اندر ادا کرنا ضروری ہے، لہٰذا اسے رمضان میں نکالنا ضروری نہیں ہے، اس کا رمضان سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کب پھر دینی ہوتی ہے؟ صاحب نصاب بننے کی تاریخ سے، یعنی جب انسان کے پاس اتنا مال و دولت آ جائے، جس کے آگے ہم انشاءاللہ تفصیل دیکھیں گے، تو جب وہ صاحب نصاب بن جائے تو اس تاریخ سے سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں دیکھیے رمضان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے مثال کے طور پر محرم کے اندر آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں تو محرم ہی کے اندر اگلے سال جب پورا ہو جائے گا تو زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے، پھر آپ نے رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ اس طرح سال مکمل ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان کا اگر کوئی شخص انتظار کرتا ہے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ سال 12 مہینے مکمل ہو گئے، اب پھر بھی وہ انتظار کر رہا ہے کہ رمضان آئے گا تو زکوٰۃ دوں گا، تو اس نے وہ فرض جو تھا اس کے اوپر اس کو ڈیلے کیا ہے، اس کو لیٹ کر دیا ہے، اور اسے کیا معلوم کہ اس کی زندگی ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، اور اللہ رب العزت اس کی زندگی اگر چھین لے تو ایک فرض کی ادائیگی سے محروم شخص اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوگا۔ تو آپ نے پچھلی سلائیڈز میں دیکھا کہ اس کا انجام قیامت والے دن کیسا ہونے والا ہے۔ اسی طرح سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، چاہے مہینہ کوئی سا بھی ہو۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ رمضان سے اس کا کوئی ایگزیکٹ تعلق نہیں ہے، سال مکمل ہوا آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔
تو زکوٰۃ سال ہونے سے پہلے بھی نکالی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ ایک پوائنٹ اب رمضان کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے 2 مہینے 4 مہینے ابھی سال گزرنے میں باقی ہیں تو اب ایسا شخص وہ یہ کر سکتا ہے کہ ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کر دے۔ سال ابھی پورا نہیں بھی ہوا تو زکوٰۃ ایڈوانس میں ادا کی جا سکتی ہے، مستحسن ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ایسا کر دیا جائے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے قبل از وقت رمضان میں رمضان کی فضیلت پانے کے لیے زکوٰۃ ادا اگر کوئی شخص کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر رمضان سے قبل ادائیگی کا وقت تھا، مثال کے طور پہ رمضان آنے سے 2 مہینے پہلے 1 مہینہ پہلے کسی شخص کے اوپر سال مکمل ہو گیا، نصاب وہ صاحب نصاب تھا، تو اب اس کو چاہیے کہ لیٹ نہ کرے۔ مثلا رجب میں زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت تھا تو اس نے زکوٰۃ رمضان میں ادا کرنے کے لیے اگر کوئی تاخیر کی ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اس نے اس فرض کو ادائیگی میں ڈیلے کیا ہے۔ اسی طرح کوئی قدرتی آفت آ جائے یا حادثہ پیش آ جائے، مثال کے طور پہ کسی شخص کے پاس ابھی 10 مہینے ہوئے ہیں، 12 نہیں ہوئے ہیں، لیکن جیسے آپ نے دیکھا ترکی میں حادثہ ہو گیا، شام کے اندر، پاکستان میں پچھلے سال سیلاب آیا تھا، تو ایسے سخت حالات کے اندر تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا کر دینا رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے سے افضل ہے۔ یعنی کوئی شخص رمضان کا انتظار نہ کرے بلکہ اس کو قبل از وقت، یعنی اب فرض کریں کہ اس کا وقت رمضان میں پورا ہوتا تھا، سال پورا ہونا ہے رمضان کے اندر، تو اس شخص کو چاہیے کہ رمضان کا پھر بھی انتظار نہ کرے، بلکہ یہ بہتر یہ ہے کہ جس وقت لوگوں کو ضرورت ہے اس وقت لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اسی طرح صاحب نصاب بننے کی تاریخ سے ناواقف اگر کوئی شخص ہو، یعنی معلوم ہی نہیں کسی شخص کو کہ اچھا وہ کب، یعنی بعض لوگوں کو دین کی طرف احساس اور توجہ دیر سے آتی ہے تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کب صاحب نصاب بنے تھے، پہلی دفعہ ان کے پاس اتنا مال و دولت کب آیا تھا جس سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جن کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب صاحب نصاب ہوئے تھے، تو اس بنا پر اگر کوئی شخص اب سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، اب اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے، تو وہ رمضان میں کسی تاریخ کو اگر وہ کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت مقرر کرنا چاہتا ہے، سمجھے رمضان میں اس کو اللہ نے ہدایت دی، رمضان میں وہ وقت آ گیا، تو اب اس کو چاہیے کہ اب رمضان ہی کی کوئی تاریخ مقرر کر لے، تو اس میں پھر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان میں کیونکہ نیکیوں کے اجر بہت بڑھ جاتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بات کی، اس لیے اکثر رمضان میں اس کا زیادہ اہتمام لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں بہت سے لوگ زکوٰۃ لے کر نکلیں اور فقیروں اور مساکین کو اب دیں۔ اب اس میں تو لوگ جو ہیں فقیر مسکین اپنی ضرورتوں کو پورے کر لیے، لیکن اگر کسی شخص کو مثال کے طور پہ سردیوں میں ابھی 3-4 مہینے پہلے اس کی زکوٰۃ ایک شخص کی سال ہو گیا تھا لیکن اس نے ڈیلے کیا، اور ہر شخص اگر رمضان ہی میں زکوٰۃ دے گا تو سارا سال جن لوگوں کو ضرورت ہے تو ایسے محتاج وہ جو ہے محتاج ہی رہ جائیں گے، فقیر ہی رہ جائیں گے۔ تو اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہماری شریعت مطہرہ نے، اللہ رب العزت نے اس زکوٰۃ کو کسی خاص تاریخ مہینے کے ساتھ متعین نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو اوپن رکھا ہے کہ جب بھی آپ صاحب نصاب ہوں تو تبھی آپ زکوٰۃ کا 1 سال اس کا حساب کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے، ٹھیک ہے، اب ہم کیونکہ استقبال رمضان کے قریب پہنچ گئے ہیں تو اب زکوٰۃ کا حساب کرنے لگے ہیں، تو اب زکوٰۃ جو ہے اس کے متعلق چند بنیادی چیزوں کا جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز ہے شرائط زکوٰۃ، اس کی شرائط کیا ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اشیاء زکوٰۃ کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ جو ہے لگتی ہے، اگر وہ آپ کے پاس ہوں تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح نصاب اور شرح زکوٰۃ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کب انسان صاحب نصاب بنتا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اور اب اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو اس نے کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم چیزیں جانیں گے آگے۔ اور اسی طرح جو آخری چیز ہم دیکھیں گے کہ اب زکوٰۃ نکال لی ہے، اب اس کو خرچ کہاں پر کرنا ہے، اس کا مصرف کیا ہے، وہ کس جگہ پر کن لوگوں کے ساتھ خرچ کی جائے، کن کو دی جائے، تو وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم اب شرائط، جیسے ہم نے بات کی، تو ان شرائط کو اب جانتے ہیں کہ وہ کون سی شرائط ہیں۔ تو زکوٰۃ فرض ہونے کی 2 بنیادی شرائط ہیں کہ جن سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے مقدار، کہ یہ ایک شرط ہے کہ اگر مقدار انسان کے پاس پوری ہو جائے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ بقدر نصاب یا اس سے زیادہ ہو جائے، یعنی جتنا اسلام نے کسی چیز کے اوپر نصاب رکھا ہے، تو آگے ہم انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے کہ نصاب کیا کیا ہیں۔ تو لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب انسان نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب سے اس کے پاس مال زیادہ ہو جائے، تو نصاب وہ کم سے کم مقدار ہے جو شریعت نے مختلف چیزوں کے لیے مقرر کی ہے۔
تو یہ مقدار جب کسی کے اوپر پوری ہو جاتی ہے تو یہ اصل میں اس نے پہلی شرط پوری کر لی، یعنی اب وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، پہلی شرط کے اوپر پورا ہو گیا ہے، جب تک کہ اگر دوسری شرط بھی پوری نہ ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے وقت ہونا، یعنی اس پر ایک قمری سال گزر چکا ہو۔ قمری سال کسے کہتے ہیں؟ یعنی جن کو ہم محرم، صفر، ربیع الاول یعنی اسلامی مہینے جن کو کہا جاتا ہے، قمری سال یعنی چاند دے کر جو مہینے شروع ہوتے ہیں ان کو قمری مہینے یا اس سال کو قمری سال کہتے ہیں، اور اس کو ہجری سال بھی کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی ہجرت کے ساتھ جس کو ایک نسبت دی جاتی ہے۔ تو اس شخص پر یعنی جب وہ صاحب نصاب ہوا، اس کے پاس ایک اتنی مال و دولت ہو گئی جس پر نصاب فرض ہے، مقدار پوری ہو گئی، یعنی پہلی شرط اس نے پوری کر لی، مقدار ہو گئی، تو اب وقت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ سال پورا گزر جائے اس کے پاس اس مال کو، دولت کو ہوئے، تو پھر یہ دو شرائط اس نے پوری کر لی۔ ہاں اس میں ایک چیز صرف ایکسیپشن ہے، ایک چیز کا استثناء حاصل ہے، یعنی ایک چیز اس میں سے آؤٹ ہے، وہ کیا ہے کہ زمین کی پیداوار پر سال کی شرط نہیں ہے، یعنی جو زرعی زمین ہے، کسی شخص کے پاس کھیتیاں ہیں، فصل ہے، اور بہت سے لوگ آپ جانتے ہیں ہمارے انڈیا پاکستان میں، وہ بہت سے لوگوں کے پیچھے گاؤں میں، اگر مثال کے طور پہ آپ یہاں ہیں، یہاں پر تو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن آپ ہی کے گھروں میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں بہت سے لوگ ہیں جو ابھی بھی فصلوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے، تو اگر زمین کی پیداوار ہو تو اس کے اوپر پھر سال شرط نہیں ہوتا کہ سال پورا ہو، یعنی اس کو جیسے ہی فصل آئے گی اسی وقت آپ نے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین سے نکلنے والے جو خزانے ہیں، کسی شخص کو زمین سے خزانہ مل گیا، اور اسی طرح کان کوئی مل گئی زمین کے اندر سے جس میں کچھ ہیرے جواہرات ہیں، مال و دولت ہے، پرانے سکے ہیں، تو اس کے لیے بھی سال کی شرط نہیں ہے، جیسے ہی خزانہ ملا اسی وقت زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ نوٹ کر لیں، زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے زراعت کے ذریعے سے، فارمنگ کے ذریعے سے، ایک وہ چیز، اور دوسرا خزانہ اگر کسی کو ملتا ہے زمین میں سے پرانا، اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے دیکھیں گے، تو ان دونوں کے اوپر سال شرط نہیں ہے، ورنہ دو شرائط آپ کے سامنے آ گئی، مقدار کا پورا ہونا، صاحب نصاب انسان ہو جائے، اور اس کے اوپر سال پورا ہو جائے۔ اور اسی حوالے سے چند اہم نکات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر آزاد مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے سب مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، وہ آزاد ہوں اور مسلمان ہوں، اور چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، سب کے اوپر فرض ہے۔ جو بھی اوپر والی یہ جو دونوں شرائط پوری ہوں، یعنی اگر اس کے پاس مقدار پوری ہے اور وقت اس کا ایک سال گزر چکا، تو اب اسے چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح اگر مال کا مالک کوئی بچہ ہو، یعنی کوئی شخص ہے جو بچہ ہے اور اس کی ملکیت میں ایک مال و دولت ہے، اور بعض اوقات وراثت کے اندر اس کو مل گیا، اور وہ اتنا مال ہے کہ وہ خود بچہ ہے لیکن مالدار ہے اور صاحب نصاب بنتا ہے، مقدار اور وقت اس کا پورا ہو گیا، تو یا پھر کوئی ایسا شخص ہو جو ہو تو بچہ نہیں ہے لیکن نہ سمجھ ہے، بعض لوگ دماغی طور پر صحت مند نہیں ہوتے ہیں، تو ایسا شخص ہو، تب بھی سرپرست جو ہوگا، جو ولی ہوگا، جس کی زیر سرپرستی جو گارڈین ہے، اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اسی طرح قرض اگر نصاب کے مال سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، یعنی اگر کسی شخص کے پاس اتنا قرض ہے اس کے سر کے اوپر کہ نصاب جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ قرض ہے، تو ایسا شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ اور آخری بات یہ کہ زکوٰۃ جو ہے مالکانہ حقوق کے ساتھ دی جائے گی، یعنی زکوٰۃ آپ ایسے نہیں دیں گے کہ صرف آپ استعمال کے لیے کسی کو، مثال کے طور پہ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے اتنے ہزار روپے یا اتنی چیز، تو آپ اس کو، یا کوئی زیور بنتا ہے کہ یہ فرض کریں آپ کے پاس 10 سیٹ ہیں اور ان میں سے ایک سیٹ جو ہے زیور کا وہ زکوٰۃ بنتا ہے، تو وہ استعمال کے لیے آپ کسی کو نہیں دیں گے بلکہ ملکیت کریں گے، جیسے ہم نے شروع میں اس کی ڈیفینیشن کے اندر بھی پڑھا تھا کہ یہ کسی فقیر مسکین کو مالک بنانا ہے، لہٰذا جو بھی چیز زکوٰۃ میں دی جائے گی مالکانہ حقوق کے ساتھ دی جائے گی، استعمال کے لیے نہیں، اور نہ ہی قرض کی طور پر، یا پھر کسی کو بندہ کہے کہ اچھا میں نے تمہارا قرض معاف کر دیا، سمجھو کہ میری طرف سے زکوٰۃ ادا ہو گئی، تو ایسا کرنا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ بعض اوقات مشترکہ لوگوں کے کھاتے ہوتے ہیں، مشترکہ کمپنی ہے، یا دو لوگوں کا اکٹھا کسی جگہ پر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کسی بزنس کے اندر، یا کسی بھی طریقے سے جو جائز حلال کام ہے ان میں مشترکہ اگر کوئی شخص کام کرتا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے سامنے دو باتیں آتی ہیں۔ پہلی ایک تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا قول اس پر یہ ہے کہ کسی پر زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہے جب تک ان میں سے ہر ایک کا حصہ بقدر نصاب نہ ہو، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مشترکہ کوئی مل کر کام کر رہے ہیں تو دونوں کے حصوں کو علیحدہ کیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ نمبر ایک کا حصہ نصاب تک پہنچتا ہے یا نہیں،
اور اسی طرح دوسرے کا حصہ نصاب تک پہنچتا ہے کہ نہیں، یعنی دونوں کو علیحدہ علیحدہ سے دیکھا جائے، ورنہ اور اگر وہ نصاب کو نہیں پہنچتے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ ان کا موقف یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مشترک مال جو ہے، یعنی جہاں پر شراکت داری ہے، مال ایک جگہ پر جمع ہے، مل کر کام کیا جا رہا ہے، تو اس کا حکم ایک ہی شخص کے مال کا ہے۔ یعنی وہاں پر یہ نہیں دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں کی پارٹنرشپ ہے اور ان کے مال کو علیحدہ علیحدہ کر کے چیک نہیں کریں گے کہ ہر ایک کا مال نصاب کو پہنچتا ہے یا نہیں، بلکہ اس ٹوٹل مال کو دیکھا جائے گا، اور ٹوٹل مال اگر نصاب کو پہنچتا ہے، اس کی مقدار پوری ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کو ایک ہی شخص کا مال شمار کر کے، یعنی جیسے آپ کسی ایک شخص کا حساب لگاتے ہیں ویسے ہی حساب لگائیں گے۔ اور اس کے پیچھے وجہ اختلاف کیا ہے؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 اوقیہ یعنی 50 سے 52 تولہ سے کم چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی 50 یا 52 تولہ چاندی ہے کسی کے پاس، تو اس سے کم اگر کوئی ہے تو چاندی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ حکم صرف اس وقت ہے جبکہ مال صرف ایک ہی شخص کی ملکیت ہو، یا پھر اس وقت بھی ہے جبکہ اس میں کئی شریک ہوں۔ یعنی اس میں دیکھیں کلیئرٹی اس حدیث کے اندر کیونکہ نہیں ہے، تو اس لیے علماء کے اندر، جیسے اوپر ہم نے بات کی، ائمہ کے اندر یہ ایک اختلاف ہمارے سامنے آیا کہ کوئی کہتا ہے کہ ہاں اس کے اوپر وہ ایک ہی جگہ پر جمع کر کے نصاب بنا لیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ نصاب چیک کرنا پڑے گا۔ لہٰذا بعض ائمہ صرف پہلی صورت پر اور بعض دوسری صورت پر متفق ہوئے ہیں۔ لیکن ہم ایک اور حدیث کو دیکھتے ہیں، اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ کے ڈر سے نہ متفرق مال کو اکٹھا کیا جائے اور نہ اکٹھے کو الگ الگ کیا جائے۔ تو لہٰذا یہ دیکھیے اس حدیث میں بڑی واضح طور پر یہ بات آ گئی کہ اگر مال اکٹھا ہے کسی جگہ پر تو اس کو علیحدہ علیحدہ نہیں کرنا ہے اور اس کو پورے ہی کو دیکھنا ہے، اور اگر اس کو علیحدہ کیا جائے تو یہی شمار ہوگا کہ جیسے یہ شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتا اور اس وجہ سے اس نے اس کو علیحدہ علیحدہ کر لیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص 2-3 لوگ مل کر کاروبار کر رہے ہیں، جب زکوٰۃ دینی ہوگی تو وہ پورا مال جو ہے اس کاروبار میں جتنا لگا ہے اس کو چیک کرنا ہے۔ ہر بندہ یہ نہ کہے کہ ہاں میرا حصہ کتنا تھا، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ٹوٹل مال کو ہی لینا ہے، اس کو علیحدہ علیحدہ نہیں کرنا ہے، جیسا کہ یہ صحیح حدیث صحیح بخاری کی ہمارے سامنے آ گئی۔ اور اس حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ جو دوسری صورت ہے وہی صحیح ہے۔ یعنی وہ دوسری صورت کیا کہ مشترک مال کا حکم ایک ہی شخص کے مال کا ہے۔ مشترک جو مال ہے اس کا حکم کیا ہوگا؟ ایک شخص کے مال کا، کہ جیسے وہ سارے کا سارا مال ایک ہی جگہ پر رکھا ہو، اسی انداز میں اس کو گنا جائے۔ اب آگے چلتے ہیں، ہمارا اگلا موضوع جو ہے وہ مال جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ کون کون سا مال ہے کہ جس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ سب اپنا اپنا چیک کر سکتے ہیں کہ کون کس کے پاس کیسا مال ہے اور کیا اس مال کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں۔ تو ہم اس کی فہرست دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلا ہے سونا، کہ سونے کے اوپر اگر آپ کے پاس سونا ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو سکتی ہے اگر وہ دونوں شرائط پوری کرے جو ہم نے پیچھے بیان کی، کہ وہ مقدار میں نصاب کو پہنچے اور اسی طرح وقت اس کے اوپر سال پورا ہو جائے۔ تو سونا، اور سونے کی بھی شکل دیکھ لیں، وہ سونا ضروری نہیں زیور ہو، وہ ڈلی بھی ہو سکتی ہے، وہ سونے کی اینٹیں ہیں، سونے کے برتن ہیں، استعمال میں ہو یا پھر نہ ہو۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں میں تو استعمال ہی نہیں کرتا، جو بھی صورت ہو، چاہے استعمال ہے یا نہیں ہے، خالص ہو یا ملاوٹ شدہ، 22 کیرٹ ہے، 24 کیرٹ ہے، جو مرضی ہو، سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح چاندی کی مثال لے لیں کہ چاندی اگر آپ کے پاس ہے تو بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کے اندر بھی وہی ساری چیزیں ہیں، چاہے وہ ڈلی ہو، اینٹ ہو، زیور ہو، برتن ہو، استعمال میں ہو یا نہ ہو، خالص ہو یا ملاوٹ والی ہو، کوئی بھی صورت ہو، اگر وہ چاندی ہے تو اس کو دیکھا جائے گا، مقدار اگر پوری ہوتی ہے، اگر وہ 1 سال پورا ہوتا ہے تو پھر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح نقدی ہے، کسی شخص کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن اس کے بینک کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، اس کے پاس کیش میں کچھ نہ کچھ چیز ہے، یعنی چاہے وہ ملکی ہو یا غیر ملکی بینک میں، یعنی آپ کی کنٹری میں ہے یا کسی انٹرنیشنل بینک کے اندر ہے، گھر میں ہے یا پھر آپ نے کسی کو قرض دے رکھی ہے یا امانتاً کسی کے پاس رکھوائی ہوئی ہے، اور جس کی ملنے کی آپ کو امید بھی ہے کہ ہاں وہ شخص اتنی دیر کے بعد مجھے واپس قرض کر دے گا، تو ان تمام صورتوں میں آپ مال زکوٰۃ یہ بنتا ہے۔ اور اس کی شکل جو ہے چاہے نقدی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کرنسی کی پیپر نوٹس یا کوائنز کی شکل میں ہو، چاہے وہ شیئرز ہوں، چاہے وہ بانڈز ہوں، چاہے وہ سرٹیفکیٹس ہوں، یا چاہے وہ بینک اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی آپ کی ڈیبٹ اماؤنٹ اور اس طرح کی اماؤنٹ ہو، تو سب کے اوپر
زکوٰۃ جو ہے یہ مال زکوٰۃ کہلائے گا۔ اسی طرح مال تجارت ہے، یعنی وہ مال جو تجارت کے لیے، تجارت کی غرض سے آپ نے رکھا ہے آپ کی دکان کے اندر، مثال کے طور پر کسی کے پاس ٹیلی فونوں کی دکان ہے، اور اسی طرح کسی کی کوئی گندم کی پورا ایک اسٹور ہے جہاں پہ گندم بیچتا ہے، چینی بیچتا ہے، یا اسی طرح مختلف چیزیں جو بیچتا ہے، تو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور اب تک اگر نیت باقی ہے کہ یہ بیچنے ہی کے لیے چیز ہے تو یہ مال تجارت ہے۔ جیسے لوگوں نے پلاٹ لے رکھے ہوتے ہیں تجارت کی غرض سے کہ میں اس کو بیچوں گا، زیادہ پیسے ملیں گے تو بیچ دیں گے، گھر لے رکھے ہوتے ہیں کہ گھر بنایا ہے اور اس کو اب بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے، تو ایسی تمام چیزیں مال تجارت۔ اسی طرح گاڑیاں ہیں تو مختلف طرح کی چیزیں۔ اسی طرح زرعی پیداوار ہے، تو زرعی پیداوار جو زمین سے نکلتی ہے، جو اگاتے ہیں، فارمنگ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی اموال زکوٰۃ وہ بھی بنتا ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سب کی دیکھتے ہیں۔ اسی طرح مویشی ہیں، یعنی جو کیٹل ہیں، مثال کے طور پہ گائے ہیں، اونٹ ہیں، بکری ہیں، بھینس ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی مویشی، ان کے اوپر بھی مال زکوٰۃ ہے اگر وہ کرائٹیریا پورا کرتی ہیں، شرائط کو پورا کرتی ہیں۔ اور اسی طرح جو کانے ہیں، کان کے اندر سے کوئی چیز مل گئی یا پھر اس طرح دبا ہوا خزانہ مل گیا جیسے ہم نے پیچھے بات کی تھی، تو یہ بھی مال زکوٰۃ میں سے ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اب ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ اگر ہوں تو زکوٰۃ ادا نہیں کی جانی۔ تو ان میں مین جو چیز، مین ڈیفینیشن اس کی سمجھ لیں کہ وہ ذاتی استعمال کی اشیاء ہیں، یا کوئی بھی چیز آپ کے ذاتی استعمال کے اندر ہے، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، ہاں اس میں سونے اور چاندی کو اس میں سے نکال دیں، کیونکہ سونے اور چاندی کی ہم نے بات پہلے کی، چاہے وہ استعمال میں ہے یا نہیں ہے، ذاتی استعمال کا ہے، کسی بھی صورت میں اجماع اس کے اوپر یہ ہے کہ اس کے اندر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں تو ذاتی استعمال کی اشیاء کے اوپر، جیسے مکان ہے، مکان آپ کے ذاتی استعمال میں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اسی طرح مکان کی تعمیر کے لیے آپ نے کوئی پلاٹ رکھا ہوا ہے کہ میں اس کے اوپر اپنا گھر بناؤں گا، تو اس لیے بھی اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح آپ نے کار اپنے استعمال کے لیے رکھی ہے، آپ چلاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، کوئی کاروبار کے لیے نہیں ہے، اس کو خرید و فروخت نہیں کرتے کہ یہ میں کار بیچ دی پھر نہیں لے لی، پھر بیچ دی نہیں لے لی، تو لہٰذا یہ بھی ذاتی استعمال کی نہ ہوئی۔ تو جو ذاتی استعمال کی ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے۔ یعنی مین پوائنٹ یہ ہے کہ ذاتی استعمال کی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس طرح گھر کا جو فرنیچر ہے، چاہے جتنا بھی مہنگا ہو، فریج ہے، واشنگ مشینیں ہیں، جتنی بھی مہنگی ہوں، اس طرح حفاظتی آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہیں، لوگوں نے اپنے پاس ہتھیار رکھے ہوتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، تو وہ لائسنسڈ جو اسلحہ ہے وہ، اور اسی طرح مویشی وغیرہ اگر کسی کے پاس ہیں ذاتی استعمال کا، جس سے وہ گھر میں دودھ نکالتا ہے، تو وہ جو ہے یہ تمام ذاتی استعمال کی جو اشیاء ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو ایک ایک ہم نے بات ابھی کی جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے وہ کون سی اشیاء ہیں، تو ان میں سے ایک ایک جو چیز اس کا نصاب اصل میں کیا ہے، یعنی کب وہ کتنی آپ کے پاس کتنی مقدار میں ہو تو آپ اب زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے، تو وہ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چیز ہے ہمارے سامنے سونا اور چاندی۔ تو یہ دو کیٹیگریز کو اکٹھا ہم دیکھنے لگے ہیں، سونا اور چاندی۔ تو سونا چاندی کا نصاب اصل میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سونا چاندی پر شرع زکوٰۃ کیا ہے۔ شرع زکوٰۃ مطلب کہ اگر آپ کے پاس نصاب پورا ہو گیا تو زکوٰۃ اصل میں نکالنی کتنی ہے۔ تو حدیث کے اندر جیسے جس انداز میں آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنا بھی آپ کے پاس سونا یا چاندی ہے جو صاحب نصاب بن جائے تو اس پر 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی اس کے 40 حصے کر لیں، ایک حصہ جو ہے 40واں وہ زکوٰۃ میں دینا ہے۔ اور اگر اس کو ہم میتھمیٹیکل حساب کے اندر لے کے آئیں تو وہ بنتا ہے 2.5%، یعنی 2.5% جو ہے یہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ یعنی چاہے سونا ہو چاہے چاندی ہو، اگر وہ صاحب نصاب بن گئے آپ تو اس کے اوپر آپ نے 2.5%، یا پھر دوسرے انداز میں سمجھ لیں کہ اس کے 40 حصے کیے ٹوٹل سونے یا چاندی کی جو جتنا بھی گرامز تھا یا جتنے بھی تولے تھا، اور اس میں سے 40 اگر حصے کر لیے تو ایک حصہ زکوٰۃ بنتا ہے۔ تو جیسے آپ کو سمجھ میں آئے، جس انداز میں آپ کو ایزی لگے آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد سونے کا نصاب اصل میں کیا ہے؟ پہلے کیا تھی؟ شرع زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ دینی کتنی ہے۔ اب ہے کہ کب آپ یہ سمجھیں گے کہ اب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو وہ تب ہے کہ سونے کا آپ پہلے دیکھ لیجئے کہ سونا گولڈ جسے کہتے ہیں، اگر وہ 7.5 یعنی 7.5 تولے یا پھر اس سے زیادہ ہو، یعنی کم سے کم کتنا ہے، جو تھریش ہولڈ ہے، جو کم سے کم منیمم لمٹ ہے وہ ہے 7.5، 7.5 تولے۔ تو اگر 7.5 تولے سونا ہے تو آپ صاحب نصاب بن گئے ہیں، اگر اس سے زیادہ ہے تو بھی صاحب نصاب ہے، یعنی منیمم 7.5 ہے، اس سے زیادہ جتنا بھی ہو تو اب آپ صاحب نصاب ہیں۔ اب آپ کو پورا سونا جو ہے، یعنی وہ اس کے اوپر سال اگر گزر جاتا ہے، یعنی دو چیزیں تھی نا، مقدار اور وقت، تو مقدار پوری ہو گئی، 7.5 تولے سونا آپ کے پاس آیا
اور 7.5 تولے سے زیادہ ہے مثال کے طور پر، تو اب مقدار کو آپ یعنی اس شرط کے اوپر پورا اترتے ہیں۔ اب ملکیت میں دیکھیں گے کہ 1 سال ہو گیا ہے آپ کو یا نہیں ہوا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا رسید کے اوپر کیا ڈیٹ لکھی ہے، کب خریدا تھا۔ جب سال پورا ہو جائے آپ نے اسی ٹائم اسی دن کے حساب سے آپ نے اس کا ریٹ چیک کرنا ہے کہ آج اس کا سونے کا ریٹ کیا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ چاندی کا کیا ہے؟ 52.5 تولے 52.5 52 تولے سونا جو ہے وہ چاندی، اور یا پھر اس سے زیادہ، یعنی منیمم 52.5 اور یا پھر اس سے زیادہ اگر چاندی آپ کے پاس ہے تو پھر، اور اس کے اوپر بھی 1 سال اگر گزر گیا ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، اب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی طرح عورت کے جو زیورات ہیں، یعنی بعض اوقات عورتوں کے پاس اپنی ملکیت میں زیورات ہوتے ہیں، تو ان کی زکوٰۃ کس طرح سے ہے؟ تو اگرچہ اس معاملے میں اختلاف ہے، لیکن علماء کے صحیح تر قول کے مطابق زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہیرے جواہرات وغیرہ سے بنے ہوئے زیورات کی تجارت مقصود نہ ہو تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ زیورات میں سے کس زیور کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ جو چاندی اور سونے کے زیور ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے۔ صحیح تر قول یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی، وہ چاہے استعمال کے اندر ہو عورت کے، یا پھر ویسے آپ نے اپنے یعنی کہہ لیں کہ اپنے پاس رکھا ہے ویسے لے کر۔ تو اسی طرح ہم نے یہ بھی بات دیکھی کہ اس زیورات کے اندر گولڈ یعنی ہیرے جواہرات شامل نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہیرے یا ہیرے کی طرح کی کوئی اور اگر جواہر اس کے اوپر لگے ہیں تو وہ اصل میں مال زکوٰۃ نہیں ہیں، یعنی ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ ہاں اگر ان کو آپ نے اس نیت سے رکھا ہے کہ یہ مال تجارت ہیں تو وہ اور بات ہے، تو اب تجارت کی غرض سے ہیں تو مال تجارت کے طور پر وہ ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کی پھر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اس میں چند نوٹ ہیں جو اہم باتیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ پہلی یہ کہ زکوٰۃ ٹوٹل وزن پر ادا کرنی ہے، یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی شخص کے پاس 20 تولے سونا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ 7.5 تولے کے اوپر زکوٰۃ ہے نا، تو وہ 7.5 تولے کا حساب لگاتے ہیں کہ 7.5 تولے مثال کے طور پہ 5 لاکھ کی بنتا ہے، تو اب 5 لاکھ کا انہوں نے حساب لگایا، 2.5% پر زکوٰۃ دے دی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی ہم نے 7.5 تولے کا حساب نہیں لگانا ہے۔ 7.5 تولے تو ہم نے یہ دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ آپ 7.5 تولے سے زیادہ آپ کے پاس چیز ہے یا نہیں ہے، یعنی منیمم جو اماؤنٹ تھی، منیمم مقدار سونے کی آپ پوری کر رہے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح چاندی ہو تو 52.5 تولے منیمم آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو اب آپ نے 7.5 تولے اور 52.5 تولے چاندی کو بھول جائیں۔ اب پوری جو مقدار آپ کے پاس تھی نا، یعنی آپ کے پاس 20 تولے سونا تھا یا آپ کے پاس 100 تولے جو ہے چاندی تھی، تو اب آپ نے پوری جو 100 تولے یا 20 تولے جو تھا اس کے اوپر حساب لگانا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے اس وقت، اور اس کے اعتبار سے آپ نے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور نصاب میں اصل اعتبار وزن کا ہے، یعنی ہم نے وزن کو دیکھنا ہے کہ 20 تولے ہے، 10 تولے ہے، 50 تولے ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا 5 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ ہے، نہیں، ہم نے ان کے لاکھوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ اصل اگر آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، تو اس اصل وزن کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ کتنا ہے، اور پھر اس کی پھر ویلیو لگوا لینی ہے اور ویلیو کے اوپر دینا ہے۔ اس طرح سونے یا چاندی کی موجودہ قیمت فروخت آپ نے پتہ کرنی ہے، اور پھر ٹوٹل جو قیمت تھی اس کا 2.5% ادا کرنا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ سونے، چاندی یا پھر دیگر جو اموال زکوٰۃ ہیں، ہر ایک کا نصاب الگ الگ چیک کرنا ہے۔ یہ بہت 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 اہم نقطہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ کے پاس 3 صرف تولے سونا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس تو نصاب نہیں بنتا ہے، 3 تولے سونے پہ تو آپ صاحب نصاب نہیں بنتے ہیں۔ کب بنتے ہیں؟ 7.5 پہ۔ اسی طرح آپ کے پاس چاندی بھی کم ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس صرف 52 تولے کی بجائے 50 تولے یا 40 تولے چاندی ہے، تو اب صاحب نصاب نہیں ہے، نہ سونے میں صاحب نصاب بن رہے ہیں نہ چاندی میں بن رہے ہیں۔ تو اب آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ دونوں کو جمع کریں، آپ کہیں کہ جمع کر کے تو میرے پاس اچھی خاصی اماؤنٹ ہے، تو آپ نے اصل میں اماؤنٹ نہیں دیکھنی ہے۔ یہی ہم نے پہلے اوپر پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ آپ نے اماؤنٹ ٹوٹل کتنی بنتی ہے یا دونوں کو جمع نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے، پیچھے ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی صحیح بخاری کی، کہ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کے لیے چیزوں کو جمع کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ یعنی 2 مختلف طرح کی چیزیں ہیں، سونا کچھ اور ہے، چاندی کچھ اور ہے، دونوں کی قیمتیں بالکل ڈیفرنٹ ہیں اور بہت اچھا خاصا فرق ہے، تو اس لیے دونوں چیزوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو 2 ڈیفرنٹ جنس کی جو چیزیں ہیں، 2 ڈیفرنٹ ٹائپس کی جو چیزیں ہیں، ان کو جمع نہیں کیا جائے گا اور اکٹھا کر کے نصاب نہیں نکالنا ہے، بلکہ سونے کا علیحدہ سے نکالیں کیا آپ اس میں صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں، چاندی کا علیحدہ سے نکالیں کہ آپ اس میں صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں، آپ الگ الگ سے دیکھیں گے۔
اور نصاب تک پہنچنے کے لیے 2 کو آپ جمع نہیں کریں گے، ایسا عمل جو ہے سنت کے خلاف ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ، اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کیونکہ بہت سے لوگ آج کل آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس سیلریڈ ہیں، نقدی میں یا ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ کی یعنی شکل میں پیسے بینک کے اندر ہیں یا گھر میں کسی شکل میں ہیں، تو نقدی اور اسی طرح مال تجارت، یہ 2 پوائنٹس کو ہم انشاءاللہ اگلی سلائیڈز میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کے اندر جو آپ کے پاس نقدی ہے یا مال تجارت ہے، تو اصل جو کیا ہے کہ اصل میں جو نصاب ہے ان کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے کہ نقدی کتنی ہو، مال تجارت کتنا ہو تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، ان کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے۔ تو پھر کیسے حساب لگائیں؟ تو ان کا حساب لگانے کے لیے شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سونا یا چاندی میں سے اگر کسی کے بھی نصاب کے بقدر یہ پہنچ جائیں، اور خصوصاً عموماً علماء جو کہتے ہیں کہ وہ یہ کہ چاندی کو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ چاندی 52.5 تولے جو چاندی ہے وہ اس کو آپ چیک کر لیں، اگر اس کی ویلیو کے مطابق آپ کے پاس نقدی ہے، یعنی آپ نے چیک کیا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت مارکیٹ میں آج فرض کریں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی، آپ نے آج جا کے چیک کیا کہ چاندی کی آج ویلیو کیا ہے مارکیٹ کے اندر، اور آپ نے اس کی قیمت خرید چیک کی تو آپ کو پتہ چلا کہ وہ تو اتنے لاکھ بنتی ہے، مثال کے طور پہ وہ 2 لاکھ بنتی ہے، میں جسٹ مثال دے رہا ہوں، تو 2 لاکھ بنتی ہے، تو آپ کے پاس اگر 2 لاکھ روپیہ کیش میں یا بینک میں یا کسی بھی طریقے سے جو ڈیبٹ کارڈ ہے اس کے اندر ہے، یا آپ کی تجارت کا جو مال ہے اس کے اندر جو آپ نے انویسٹ کر رکھا ہے اس کی ویلیو اسی طرح اتنی ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، تو پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یعنی ان کی اپنا کوئی نصاب نہیں ہے کہ خود کتنا مال ہو، بلکہ چیک کرنا پڑے گا سونے کے ذریعے یا پھر چاندی کے ذریعے سے۔ تو ان دونوں میں جس کی ویلیو کم ہے تو عموماً چاندی کا ریٹ ذرا کم ہوتا ہے، تو اس لیے علماء عموماً چاندی کی مقدار کو کہتے ہیں کہ اس کو بیس بنایا جائے اور اس کے انداز میں زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کیا جائے۔ تو تنخواہ میں سے جو ماہانہ بچت ہے اس پر زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرنی ہے، یہ اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں کہ آپ سیلریڈ ہیں، اب آپ کے پاس ایک دم تو پیسے آئے نہیں ہیں، کبھی آپ کے پاس سیلری آ رہی ہے 5,000 کر کے، 10,000 20,000 50,000 جتنی کسی کی سیلری ہے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس جو پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، بچت ہو رہی ہے، تو اس پر زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، تو یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھ لیجئے کہ ماہانہ تنخواہ سے کی جانے والی بچت جس مہینے میں زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہو جائے، جو طریقہ ہم نے اوپر بتایا، مثال کے طور پہ وہ 2 لاکھ روپے بنتے ہیں، چاندی کی مقدار جو 52.5 تولے چاندی ہے، مثال کے طور پہ وہ 2 لاکھ کی بنتی ہے آپ کے ملک میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں، آپ نے چیک کیا، وہ پتہ چلا یہ ریٹ ہے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو بچت ہے، آپ کے جو بینک بیلنس ہے، آپ کے گھر میں جو کیش ہے، وہ سب ملا کر، یعنی جو اب یہ دیکھیے اس کو ہم ملا سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کیش کی شکل میں ہو یا پھر آپ کے کریڈٹ کارڈ یعنی آپ کے ڈیبٹ کارڈ کے اندر ہو یا بینک میں ہو، یہ اصل میں ایک ہی چیز ہے، یعنی یہ مختلف چیزیں نہیں ہیں، ایک جنس ہے، اور لیکن آپ نے کچھ مال وہاں پہ رکھا ہے، کچھ یہاں پہ رکھا ہے، یعنی رکھنے کی جگہیں مختلف تھیں، تو لہٰذا اس سب کو آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹل کیش آپ کا کتنا بنتا ہے، ٹوٹل ویلیو اس کی کتنی ہے، اور اگر وہ 2 لاکھ جیسے مثال کے طور پر ہم بیان کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہے اور اس کے اوپر سال گزر چکا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کب آپ پہلی دفعہ اس نصاب کو پہنچے، مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ آپ جنوری کے اندر یا یعنی آپ ہجری سن دیکھیں گے کہ آپ نے سمجھا کہ رمضان کے اندر مثال لے لیجئے کہ رمضان میں آپ صاحب نصاب بن گئے تھے، آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا تھا، تو اب سال کیلکولیٹ کریں، اب آپ کو جب سال پورا ہو گیا تو سال کے بعد 12 مہینے گزرنے کے بعد اب آپ نے اس مال کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی اس مال کس مال کے اوپر؟ ابھی آپ نے بینک بیلنس کو چیک کرنا ہے، آپ کے بینک میں ٹوٹل کتنی ویلیو ہے، اور اس کے اوپر آپ نے یعنی اس کا 2.5% 2.5 وہی جو سونے اور چاندی کا تھا، کیونکہ اس کا اپنا کوئی نصاب بھی نہیں ہے اور اس کی اپنی کوئی شرعی نصاب بھی نہیں ہے، تو وہی جو سونے اور چاندی میں ہم نے سیکھا، ہم نے پڑھا، وہی چیز یہاں پر اپلائی ہوگی، تو آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے اس کے اندر سے زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ تو یہ اس کا ایک سیدھا طریقہ ہے، اور یہ ساری رقم کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی وہی بات، یہ نہیں کرنا ہے کہ 2 لاکھ کے اوپر دیں، یعنی آپ کے پاس ہیں بینک میں 10 لاکھ اور آپ کہیں کہ اچھا چاندی تو 52.5 تولے 2 لاکھ کی بنتی ہے، تو 2 لاکھ پہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، تو 2 لاکھ پہ کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ 1 لاکھ کے اوپر 2,500، تو 2 لاکھ پہ 5,000، تو آپ 5,000 دے دیں، نہیں، یہ غلط ہے، آپ نے پوری رقم جو آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، ٹوٹل رقم مثال کے طور پہ 10 لاکھ ہے، تو اب آپ کی کتنی بنی؟ آپ کی 25,000 جو ہے وہ زکوٰۃ بنی، 2.5% آپ کیلکولیٹ کر لیں گے اور وہ زکوٰۃ دیں گے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ماہانہ تنخواہ کی زکوٰۃ دینے کے لیے اچھا، بہترین اور آسان جو راستہ ہے وہ یہ کہ آپ کسی ماہ کو مقرر کر لیں، کوئی مہینہ ایک مقرر کر لیں اور اس ماہ میں اپنے سارے مال کی زکوٰۃ دے دیں،
اور جیسے ہم رمضان کی طرف جا رہے ہیں تو وہی بات کہ اگر تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ محرم بنتا ہے تو پھر تو محرم ہی میں دیں، لیٹ نہ کریں. لیکن اگر وہ رمضان بنتا ہے، یا پھر مثال لے لیں کہ حج کا مہینہ ذوالحجہ بنتا ہے، تو اب ذوالحجہ رمضان کے کتنے مہینے بعد آتا ہے؟ رمضان سے 3 مہینے کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، تو اب 3 مہینے کے بعد آنا ہے. تو آپ ایڈوانس میں رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کیونکہ رمضان کے اندر ہر چیز کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ ایڈوانس میں دینا چاہیں تو ایڈوانس میں دے دیں. آپ رمضان کے اندر ایڈوانس میں تو دے سکتے ہیں، لیٹ نہ کریں کہ دینی تو محرم میں تھی، لیٹ کر کے اب 8 مہینے بعد آپ رمضان میں یا 9 مہینے بعد دے رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. تو خیر، آپ جو بھی ایک مہینہ آپ کا بنتا ہے وہ مقرر کر لیں اور اس ماہ میں اپنے سارے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں. مثال کے طور پر ایک انسان کی عادت ہے کہ وہ ہر رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہے، تو وہ ماہ رمضان میں اپنے پاس موجود سارے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے، حتیٰ کہ شعبان میں حاصل ہونے والی، اب دیکھیے شعبان 1 مہینہ پہلے، اب وہ تنخواہ تو 1 مہینہ پہلے آئی ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اب یہ تو اس کو ابھی سال پورا نہیں ہوا، بلکہ یہ طریقہ بہتر یہ ہے کہ اس کی بھی اسی کے اندر اس نے نکال لی ایز ایڈوانس. کیوں؟ کیونکہ ایڈوانس اس نے نکالی ہے، ابھی تو اس کو سال پورا نہیں ہوا، تو آپ ایڈوانس میں نکال سکتے ہیں. اور انسان اس طریقے کی بنا پر زکوٰۃ کے معاملے میں پرسکون رہتا ہے کہ اس سے پرسکون طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، جیسا کہ شیخ عثیمین کہتے ہیں. کیوں پرسکون ہے؟ کیونکہ آپ ایڈوانس میں ہی سب دے چکے ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں لیٹ نہ کر رہا ہوں اس فریضے کے اندر. اور اگر کوئی یہ کہے کہ شعبان میں ملنے والی تنخواہ پر تو ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں، تو ہم اسے کہیں گے، یعنی شیخ عثیمین فرماتے ہیں کہ ہم اسے کہیں گے کہ اس رقم کی زکوٰۃ ایڈوانس ادائیگی میں شمار ہوگی، اور انسان اپنے مال کی زکوٰۃ 1 یا 2 سال قبل بھی ادا کر سکتا ہے. تو لہٰذا آپ نے یعنی جلدی میں اس کو ادا کر دیا، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ یہ اچھی بات ہے. اب اسی طرح جو اور اس حوالے سے جو مال تجارت ہے، دوسری چیز جو ہے مال تجارت، اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ کیونکہ بہت سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ بزنس مین ہیں، ان کی دکانوں پہ یا بزنس کے اوپر اچھا خاصا مال پڑا رہتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو واضح کرتے ہوئے کہا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نصاب کے برابر یعنی سونا چاندی سے کوئی سامان خریدے، یعنی مثال کے طور پہ اس کے پاس نصاب کے برابر سونا چاندی تھا، یا اس کے برابر اس کے پاس مالیت تھی، اس کے پاس پیسہ اتنا تھا کہ جب وہ نصاب کو پہنچ گیا، اب اس نے اس سے سامان خرید لیا. یعنی ایک آدمی نے 200 درہم کے بدلے میں کوئی سامان خریدا، تو اب اس سامان کا نیا سال شمار نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ اب میں نے یہ ابھی تو سامان خریدا ہے تو اب سے میں سٹارٹ کروں اس کا سال گننا. نہیں، جب آپ صاحب نصاب ہوئے تھے نا، کیونکہ اب جب مال صاحب نصاب ہوا تھا، اور مال کو ہم نے کیسے چیک کیا تھا؟ سونا یا چاندی سے، کہ جب پہلی دفعہ سونا یا چاندی کی مقدار کے برابر آپ کے پاس جو اماؤنٹ پڑی تھی، جو کیش تھا، یا جو آپ کے پاس جو آپ کے بینک میں اکاؤنٹ میں جو پیسہ تھا، وہ نصاب کو جس دن پہنچا تھا، اب اس مال کے اوپر زکوٰۃ تھی. اب وہ مال بدل گیا ہے، یعنی مال کی شکل اب پیسوں کی شکل کی بجائے اب اس کا آپ نے سامان خرید لیا ہے، تو اصل میں صرف اس کی شکل بدلی ہے، پیچھے پیسے وہی ہیں. تو لہٰذا نیا جو سال ہے وہ شمار نہیں کریں گے، بلکہ سال وہی سونے یا چاندی یا نقدی والا ہی جاری رہے گا. یعنی اس کو اگر پیسوں کو آپ کے پاس رہے، یعنی نصاب کو پہنچے 2 مہینے گزرے تھے، تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ 2 نل اینڈ وائڈ ہو گئے اور اب 0 سے سٹارٹ کریں گے. نہیں، بلکہ 2 شمار کریں گے اور نیکسٹ 10 مہینوں کو اس میں شامل کر لیں گے. سال وہی رہے گا جو جب سونا یا چاندی یا نقدی والا ہی جاری رہے گا، کیونکہ سامان تجارت میں سال سامان پر نہیں بلکہ سامان کی قیمت پر ہوتا ہے. اور قیمت آپ نے کہاں سے کیلکولیٹ کی تھی؟ سونے اور چاندی سے. تو اس انداز میں اس کو سمجھیں. اور ایک اور مثال اس کے لے لیتے ہیں تاکہ کلیئرٹی آ جائے کہ ایک آدمی کو 1 لاکھ ریال رمضان میں ملے، اور آئندہ سال شعبان میں اسی 80,000 ریال کا اس نے سامان تجارت خرید لیا، تو رمضان میں اس سامان تجارت کی زکوٰۃ ادا کرے گا. یعنی غور کیجئے، اس کے پاس 1 لاکھ ریال تھا، یعنی وہ صاحب نصاب تھا. شعبان آیا، یعنی 11 مہینے گزر گئے، اب 11ویں مہینے اس نے سامان تجارت خرید لیا، سامان تجارت اس کے پاس آ گیا، یعنی اس نے مال اپنی دکان میں کاروبار میں لگا لیا. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ بھائی میرے پاس تو مال، یعنی میرے پاس تو کیش بچا ہی نہیں ہے اور ابھی سامان تو میں نے آج خریدا 1 مہینہ پہلے، تو اب میرے پاس زکوٰۃ نہیں ہے. نو، آپ کے پاس زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ وہی اسی مال سے آپ نے خریدی تھی. تو اب 12 مہینے آپ کے کب اس مال کے گزرے؟ یعنی جب پچھلے رمضان میں آپ اس صاحب نصاب ہوئے تھے، تو رمضان میں اس سامان تجارت کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے، کیونکہ سامان تجارت کا سال وہی ہوتا ہے جو ان کی قیمت کا سال ہوتا ہے.
اور یہاں پر جواب جو ہے ان کا ختم ہوا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا۔ اور اسی طرح اگر سامان تجارت خریدتے وقت آدمی صاحب نصاب نہیں تھا، مثال کے طور پہ آج آپ نے ایک موبائل کی دکان کھولی، آپ نے ایک موبائل خریدا اور اس سے اور اتنے پیسے نہیں ہیں یہ ایک موبائل کی قیمت کے جس سے آپ صاحب نصاب ہوں، اور کچھ عرصہ یا سال گزرے اور مثال کے طور پہ محرم میں اس کا مال تجارت کی کل مالیت نصاب کو پہنچ گئی، اتنے موبائل اب اس نے خرید کر تھوڑے تھوڑے کر کے اتنے آ گئے ہیں اس کے پاس کہ اب وہ نصاب کو پہنچ گیا ہے، تو جب وہ نصاب کو پہنچا ہے تو وہیں سے سال شروع کرے گا، تو جس دن وہ صاحب نصاب ہوا ہے اس دن سے کیلکولیٹ کرے اور ہر سال 12 مہینوں کے بعد اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں زرعی پیداوار جو ہے جو زراعت لوگ کرتے ہیں ان کے حوالے سے اس کا نصاب کیسے نکالا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو آپ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تو اللہ یعنی زمین کی جو پیداوار ہے اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ ہمیں جاننا چاہیے کہ قرآن و سنت اور اجماع امت تینوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض ہے، زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اللہ کا قرآن سورۃ الانعام آیت نمبر 141 اللہ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ یہ جو آپ کے پاس زراعت کی جو زرعی پیداوار ہوئی ہے اس کا حق جو ہے یعنی اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ جس دن اس کو آپ نے کاٹا ہے، جس دن وہ آپ کے ہاتھ آئی ہے اسی دن ادا کر دیں، یعنی اسی وقت ادا کر دیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ زمین کی پیداوار پر سال کی شرط نہیں ہے بلکہ اسی ٹائم اس کو دینا ہے، اس کے لیے سال کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ اور زرعی پیداوار پر جو شرع زکوٰۃ ہوگی وہ کتنی ہے؟ تو یہ 2.5 نہیں ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ 2.5 نہیں ہے بلکہ ایک اس کا ڈیفرنٹ حساب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ہے عبداللہ بن عمر وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمین آسمان یا قدرتی چشموں سے سیراب ہو، یعنی بارش کے ذریعے سے جو یا پھر آسمانی پانی سے یا کسی اور قدرتی انداز میں دریاؤں سے نالوں سے اگر کوئی پانی آتا ہے جو تو زمین اس سے سیراب ہو رہی ہے تو اس پر جو زراعت ہوگی اس پر عشر ہے، یعنی اس کا 10واں حصہ 10%، اس کا 10% یعنی 10واں حصہ ادا کرنا ہوگا بطور زکوٰۃ۔ اور دوسری جو مصنوعی ذرائع سے جیسے ٹیوب ویل لگا ہے کسی اور بھی طریقے سے یعنی جس میں آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، جس میں آپ کو کچھ انویسٹ کرنا پڑتا ہے، تو ایسے سیراب کی جانے والی جو زمین ہے اور اس سے جو زراعت ہوتی ہے اس پر نصف عشر یعنی اس پہ آدھا عشر جو یعنی 5% جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، جیسا کہ صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یعنی 10% کب ادا کرنی ہے؟ جب وہ زمین جو ہے اللہ کی طرف سے آسمانی طریقوں سے قدرتی طریقوں سے سیراب ہو رہی ہے، اور اگر اس میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں، ٹیوب ویل لگا ہے، اس کی آپ نے بجلی کا بل دینا ہے، ٹیوب ویل لگوایا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس پر پھر آپ نے عشر کا نصف جو ہے یعنی 5% جو ہے ادا کرنا ہے۔ یعنی آپ کے پاس سمجھے 100 ہیں، یعنی 100 کا آپ کے پاس مال آیا تو 5 روپے اس میں سے دینے ہیں۔ تو یہ اب کس کے اوپر دینی ہے؟ کون سی فصل جو ہو جس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ تو وہ گندم کی فصل ہو سکتی ہے، جو کی، کھجور کی، کشمش ہے یعنی جو سوکھے جو ہیں انگور ہیں، اس طرح جوار ہے اور مکئی ہے، باجرہ ہے، چاول ہے۔ تو اس طرح کی جو ڈرائی ٹائپ کی، اب جو دیکھیے غور کریں کہ یہ ساری آئٹمز اس طرح کی ہیں جن کا احادیث کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے، تو ان کے اوپر اصل میں ان کو غلہ شمار کیا جائے گا۔ یہ وہ فصلیں ہیں جن پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کی فصل کیا ہے؟ سبزی ہے، یعنی جیسے بہت سے لوگ جس کو ہم پنجابی میں بولتے ہیں پٹھے اگاتے ہیں، یعنی جو گائے بھینسیں کھاتی ہیں، چارہ جسے کہتے ہیں، چارہ اگایا، یا کسی نے پالک اگا لی ہے، کسی نے پالک یا اسی طرح کی کوئی اور سبزی اگائی ہے جس کو آپ یعنی سیو نہیں کر سکتے۔ دیکھیے گندم، جو، کھجور، کشمش، جوار، مکئی، باجرہ، چاول، یہ سب سالوں سال اکٹھے جمع کیے جا سکتے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ سبزیاں جو ہیں یہ وہ ایسی جنس ہے کہ جس کو آپ 1-2 دن سے بھی زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ایک دن بعد وہ باسی ہو جائے گی، وہ پتے جڑ جائیں گے، وہ ڈھیلے نرم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کے تمام سبزیاں اور جو چیزیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور غلوں اور پھلوں کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے؟ اب نصاب دیکھتے ہیں، یعنی کب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ کے پاس کتنا پھل ہو، آپ کے پاس کتنی گندم ہو، کتنی جو، کھجور ہو، تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلوں اور پھلوں پر 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی اس کا کم از کم 5 وسق ہونا چاہیے۔ اگر اتنی غلہ یا پھل ہوں تو زکوٰۃ دینی ہے، ورنہ زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ اور جمہور کے نزدیک 5 وسق کتنا ہے؟ یعنی تقریباً 725 کلو،
700 یعنی 750 کلو گرام جو ہے یہ ہوتا ہے 5 وسق. یعنی جس کے پاس اگر کوئی گندم جو فصل اگی، جو کھجور، کشمش، جوار کوئی بھی فصل آئی، اس نے پوری فصل کو دیکھنا ہے کہ وہ اس کے پاس کتنی ہوئی ہے. اگر وہ 700 یعنی 725 کلو سے زیادہ ہے تو اب وہ اس کے اوپر زکوٰۃ دے گا. کتنی دے گا؟ 2 صورتیں ہیں. اگر تو وہ زمین آسمانی طریقے سے سیراب ہوئی تھی تو اس کا 10% دے گا، اور اگر وہ ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا مصنوعی ذرائع سے ہوئی تھی تو پھر اس کا 5% دے گا. اسی طرح شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا اتفاق ہے کہ غلوں کا نصاب 5 وسق ہے جبکہ وہ خشک ہو چکے ہیں. یعنی ان کا وسق کب نکالنا ہے؟ 725 کلو گرام کب نکالنا ہے؟ خشک ہونے پر. کیونکہ آپ کو پتا ہے گیلی کا وزن علیحدہ ہے، خشک کا وزن علیحدہ ہے، تو ان کو خشک ہو کے پھر نصاب نکالیں گے. اور انہوں نے چھلکوں سے صاف کر لیا ہو، یعنی صاف ہو جیسے چاول تیار ہوتا ہے، تو پھر اس کا نصاب نکالنا ہے. اس طرح 2 مختلف اجناس جیسے گندم اور جو کو ملا کر نصاب پورا نہیں کیا جائے گا. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ 2 مختلف جنسیں ہیں تو ان کو ملانا نہیں ہے، جیسے سونا چاندی کی ہم نے بات کی. اسی طرح یہاں پر بھی ہے، کسی کے پاس اگر گندم ہے یا جو ہے تو ملا کے 750 کلو پورا نہیں کرنا ہے بلکہ ان کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے گا. ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل علم کے ہاں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک ہی جنس کی مختلف اقسام کو نصاب پورا کرنے کے لیے اکٹھا کر لیا جائے گا. تو ایک جنس کو تو اکٹھا کر لیا جائے گا، ایک جنس کو. یعنی مثال کے طور پہ کسی کے پاس گندم جو ہے وہ 2 طرح کی ہے، جیسے براؤن ہے جیسے اور وائٹ ہے، یا اسی طرح کھجور ہے. کھجور کی دیکھیں آپ کتنی نسلیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں، لیکن سب کھجور کہلاتی ہیں. تو اس لیے اگر کھجور کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کو ملا کے 725 کلو گرام ہوا تو پھر اس نے زکوٰۃ دینی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کھجور ایک جو قسم ہے وہ 100 کلو ہے، دوسری قسم پھر 100 کلو، تو ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں دیکھیں گے بلکہ اکٹھا کر لیا جائے گا. لیکن گندم اور کھجور کو اکٹھا نہیں کریں گے. یعنی اگر آپ کی گندم 700 کلو ہے اور کھجور بھی 700 کلو ہے تو اکٹھا نہیں کریں گے. یعنی اس وجہ سے پتہ یہ چلا کہ دونوں میں پھر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ نہ گندم آپ کے نصاب کو پہنچی 725 کلو گرام اور نہ ہی آپ کی جو کھجور ہے وہ 725 کلو گرام کو پہنچی، تو دونوں ہی پر آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی ہے. یعنی اسلام نے کتنی سہولت دی ہے کہ علیحدہ علیحدہ سے دیکھنا ہے. ہاں ایک ہی چیز کے اندر اگر اس کی قسمیں ہیں تو ان کو جمع کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اسی طرح پھلوں کا جو عشر ہے، جو پھلوں کا عشر، اس کو ایک طریقہ کہتے ہیں، اس کو خرص کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی چیک کیا جا سکتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ خرص یعنی تخمینہ لگانا، ایک اندازہ لگانا. یعنی آپ اس کو اتارے بغیر، اتارنے سے پہلے، یعنی پھل لیکن پک گیا ہو، آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اب اتنا پھل تیار ہو گیا ہے، تو بعض جو لوگ اس میں ماہر ہیں، جو زراعت کرتے ہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس دفعہ کتنا پھل لگا ہے، ایک پودے کے اوپر کتنے، مثال کے طور پر امرود ہیں، سیب ہیں، تو وہ پھل جب پک جائے تو توڑنے سے پہلے ہی اس عشر کی مقدار جو ہے اس کا پتہ کر لیتے ہیں، اور اس انداز کو خرص کہتے ہیں. تو یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، مویشی کے حوالے سے جانتے ہیں کہ مویشیوں کی زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرنی ہے. تو حدیث میں زکوٰۃ کے لیے 3 قسم کے جانوروں کا ذکر ملتا ہے. یعنی وہ اونٹ ہو، اونٹنی ہو، یا اسی طرح گائے یا بھینس یا اس کی صنف کی چیزیں ہوں، یا اسی طرح بھیڑ، بکری وغیرہ جو ہیں. یعنی یہ 3 قسمیں ہی آپ کو ملتی ہیں، اونٹ، اونٹنی، اسی طرح گائے اور اس جیسی بھینسیں وغیرہ، اور اس طرح بھیڑ، بکری. تو ان سب کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لگے گی. جمہور علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ مویشیوں میں سے اسی وقت زکوٰۃ فرض ہوگی جب جانور سارا سال یا سال کا اکثر حصہ گھوم پھر کر زمین پر چریں. یعنی اگر وہ گھوم پھر کر چلتے ہیں، یعنی نیچرل طریقوں سے کھاتے پیتے ہیں، اور اگر انہیں چارہ ڈالا جاتا ہو اور مالک کو چارے کے بدلے میں پیسے لگانے پڑیں، سرمایہ صرف کرنا پڑے، تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ کب دینی ہے؟ جب وہ گھوم پھر کر خود سے کھائیں، خود سے کھا پی رہے ہیں گھوم پھر کر، تب زکوٰۃ دینی ہے ان کے اوپر. ادروائز اگر ان کے اوپر آپ چارہ خرید کر لا کر ان کو کھلاتے پلاتے ہیں تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر مویشی تجارت کے لیے ہیں تو یعنی اب پہلی صورت کیا تھی کہ آپ کے پاس مویشی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے. لیکن اگر یہی مویشی آپ نے اس لیے رکھے ہیں کہ آپ بکرے بکریاں بیچتے ہیں، گائے بھینسیں بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کسائی جو ہیں اور اسی طرح وہ بیچتے ہیں، یا اور اسی طرح جیسے حج کے دنوں میں ہدی کیا جاتا ہے اور یا عید الاضحیٰ کے اوپر قربانی کی جاتی ہے، تو جو تو مویشیوں کو بیچتا ہے، مویشی کی تجارت، تو پھر تب یہ وہ طریقے نہیں ہوں گے جو یہاں پر ہم پڑھنے لگے ہیں، بلکہ اس وقت اس کو مال تجارت سمجھا جائے گا اور اس انداز میں اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے جو ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں. تو یہ جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں یہ اس لیے ہے کہ جب یہ مال تجارت کے طور پر نہ ہو، بلکہ کسی کے پاس گائیں بھینسیں اونٹنیاں اونٹ ہیں اس کے پاس اپنے، اور وہ ان کو تجارت نہیں کرتا ہے. تو اونٹ اور اونٹنی کی زکوٰۃ کس طرح سے ہے؟ اور بخاری، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کے حدیث کے مطابق
24 سے اگر کم اونٹ کسی کے پاس ہیں تو پھر ہر 5 اونٹنیوں پر 1 بکری زکات دے گا. یعنی 24 سے کم اونٹ ہوں تو ہر 5 اونٹوں کے اوپر 1 بکری. سمجھ گئے؟ یعنی 24 اونٹ سے کم ہے، کسی کے پاس 23 اونٹ ہیں اور اس کے اوپر اس نے زکات دینی ہے، تو 5 اونٹوں کے اوپر 1 بکری، اگلے 5 پہ پھر 1 بکری، جب تک کہ یہ 23 پورے کر لے. اور اسی طرح اور 25 اونٹ اگر ہو جائیں تو ان پر 1 سال کی اونٹنی. یعنی اگر اس کے پاس 25 ہیں، یعنی اگر 24 یا 24 سے کم ہیں تو ہر 5 اونٹوں پر 1 بکری دے گا. اور اگر 25 اونٹ اگر پورے ہو گئے اس کے پاس تو ان پر 1 سال کی اونٹنی اس نے بطور زکات دینی ہے. اور اس کا نصاب کیا ہے؟ نصاب ہم دیکھتے ہیں کہ کب انسان جو ہے وہ کس انداز میں اس کو کیلکولیٹ کرے گا کہ اب مجھے زکات دینی ہے یا نہیں. 4 اونٹوں پر کوئی زکات نہیں ہے، کسی کے پاس 4 اونٹ ہیں تو کوئی زکات نہیں دے گا، الا یہ کہ مالک اگر خود اپنی مرضی سے دینا چاہے تو دے دے. اسلام نے اس کے اوپر زکات فرض نہیں کی ہے، تو 4 اونٹوں پر کوئی زکات نہیں ہے. اسی طرح یہ پوری ایک فہرست ہے کہ 5 سے 9 اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں تو ان پر 1 بکری دے گا. اگر 10 سے 14 ہوں تو 2 بکریاں دے گا. 15 سے 19 ہوں تو اس کے اوپر 3 بکریاں وہ دے گا. 20 سے 24 ہوں تو 4 بکریاں دے گا. 25 سے 35 ہوں تو 1 سال کی 1 اونٹنی دے گا. اور اب یہ دیکھیں چینج ہو گیا ہے، 25 سے 35، یعنی پہلے دیکھیے 5 کا گروپ تھا، اب 25 سے 35 یعنی 10 اکٹھی جمپ لگی ہے تو اس پر 1 سال کی اونٹنی دے گا. 36 سے 45 پر 2 سال کی 1 اونٹنی جو تیسرے سال میں لگ چکی ہو، اور 46 سے 60 تک اونٹوں پر 3 سال کی 1 اونٹنی جو چوتھے سال لگ چکی ہو. اور اسی طرح 61 سے 75 اونٹوں پر 4 سال کی 1 اونٹنی جو 5ویں سال لگ چکی ہو. اور اسی طرح 76 سے 90 اونٹوں پر 2 سال کی 2 اونٹنیاں جو تیسرے سال لگ چکی ہوں. اور 91 سے 120 اونٹوں پر 3 سال کی 3 اونٹنیاں جو چوتھے سال میں لگ چکی ہوں. اور جب اونٹ 120 سے زیادہ ہوں تو ہر 40 اونٹوں پر 2 سال کی 1 اونٹنی اور ہر 50 اونٹوں پر 3 سال کی 1 اونٹنی زکات دینی ہوگی. تو یہ ایک انداز ہے اس کو چیک کرنے کا کہ کس کی کتنی زکات اور نصاب بنتا ہے. تو گائے اور بھینسوں پر جو زکات ہے اس کو طریقہ کیا ہے کہ جیسے امام احمد نے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں ذکر کیا ہے کہ 3 سے 30 یعنی 30 سے کم پر زکات نہیں ہے. کسی کے پاس گائے بھینسیں ہیں 30 سے کم ہے تو اس پہ زکات نہیں ہے، لیکن 30 پر اگر کسی پاس 30 ہوں تو اس پر 1 سال کا بچڑا بطور زکات دے گا یا پھر بچیا زکات کے طور پہ دے گا. اس طرح 40 اگر کسی کے پاس گائے بھینسیں ہوں تو اس پر 2 سال کا بچڑا یا بچیا بطور زکات دے گا. بکریوں اور بھیڑیں اگر کسی کے پاس ہیں، بکریاں ہیں، تو ان پر نصاب کیا ہے؟ 40 سے کم پر کوئی زکات نہیں ہے. اگر 40 سے کم بکریاں بھیڑیں ہیں تو کوئی زکات نہیں دے گا. ہاں اگر 40 سے لے کر 120 ہوں تو پھر 1 بکری، یعنی 40 ہیں، 45 ہیں، 119 ہیں، 120 ہیں، 1 بکری. اگر 121 سے 200 تک ہو گئی یعنی اس کے درمیان ہے تو 2 بکریاں. 200 سے 300 کے درمیان ہے تو 3 بکریاں. اور 300 سے زائد ہیں تو ہر 100 کے اوپر 1 بکری دے گا. یعنی 400 ہیں تو یعنی چوتھے یعنی 300 تک تو 3 بکریاں ہو گئی، تو 400 ہو گئی تو 1 بکری اور، 500 ہو گئی تو 1 بکری اور، اسی طرح ایڈ کرتا جائے گا. اور ایک اور بات سمجھ لیں کہ گدھوں، گھوڑوں، خچروں اگر یہ کسی کے پاس ہے تو ان پر کوئی زکات نہیں ہے. لیکن اگر تجارت کی غرض سے ہیں، یعنی وہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ گھوڑے، گدھے، خچر بیچتا ہے تو اس لیے رکھے ہیں، تو مال تجارت ہونے کی وجہ سے زکات دے گا. اس کا مال تجارت سمجھے گا اور ہم نے جیسے پورا طریقہ بیان کیا اسی انداز میں اس کو چیک کرے گا. اور کتوں کی جو خرید و فروخت سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے، لہٰذا اس کو اس میں کنسیڈر ہی نہ کریں کہ کتے کی تو خرید و فروخت سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے کانے ہیں، کوئی خزانے نکل آئے ہیں تو اس صورت میں کیا کیا احکامات ہیں. تو شرع زکات کتنی ہوگی؟ تو اگر کسی کے پاس کوئی خزانہ نکل آیا ہے تو ان پر 20% زکات ہے. کتنی ہے؟ 20%، 20%، یعنی 100 کے اندر سے 20 جو خزانہ ملنے یا نکالنے کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے، سال گزرنے کا ویٹ نہیں کرنا ہے. اور رکاز یعنی خزانہ جو ہے اس کی زکات سے متعلق دلیل ہمارے پاس آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکاز میں خمس ہے، کہ جو رکاز ہے یعنی خزانہ ملا تو اس کا 5واں حصہ زکات دے گا. اور 5واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ 20%. تو 20% زکات ادا کرے گا. رکاز میں نصاب کی شرط نہیں ہوتی. رکاز میں یہ نہیں ہے کہ جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ کتنا ملے تو پھر زکات دے گا، یعنی جتنا بھی خزانہ اس کو مل گیا ہے اس کے اوپر اسے زکات دینی ہی ہے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ کتنا سال پورا ہو، کتنی مقدار ہو، جو بھی خزانہ ملا اس پر زکات ہے. چنانچہ رکاز کی مقدار کم ہو یا زیادہ اس میں زکات واجب ہوتی ہے. اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں
کہ ہر مدفون چیز رکاز نہیں ہوتی. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ہر چیز جو دفن ہوئی تھی مل گئی آپ کو، اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی ہے. یعنی رکاز کس کو کہا جائے گا، خزانہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ صرف وہی چیزیں رکاز ہوں گی جو دور جاہلیت میں دفن کی گئی تھیں، یعنی جو 1400 سال یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی ہیں، یعنی اتنی پرانی ہے کہ 1400 سال سے پرانا ہو. آپ کو یہ چیزیں رائٹنگ سے مل سکتی ہیں، ان کے اوپر کس طرح کی ڈیزائننگ ہے، کیسی رائٹنگ ہے کہ یہ اتنی پرانی ہے. اگر وہ آپ کو مل گئی ہیں اور ان کو بیچنے سے آپ کو پتا چلا یہ تو کروڑوں کی مالیت کی ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے کتنی؟ 20%. اور اگر کسی کو ایسا خزانہ ملے جس پر ایسی کوئی علامت نہ ہو، یعنی پتہ نہ چل سکتا ہو کہ یہ کتنی پرانی ہے، تو یہ خزانہ دور جاہلیت کا ہی کہلائے گا، یعنی بہت پرانا اگر ہے. تو پھر یعنی اگر وہ بہت پرانا ہو، پتہ چل جائے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر پتہ نہ چلے کہ یہ دور جاہلیت کا نہیں ہے، یعنی اتنا پرانا نہیں ہے، 100-200 سال پرانا ہے، تو پھر یہ خزانہ نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لقطہ. اور لقطہ کیسے کہتے ہیں؟ یعنی راستے سے اٹھائی ہوئی گری پڑی چیز. یعنی یہ کسی کا رہ گیا تھا، دبا رہ گیا، تو یہ کسی کی چیز ہے، گمی ہوئی چیز ہے، تو اس حکم میں اس کو لیا جائے گا. چنانچہ وہ 1 سال تک انتظار کرے اور سال گزرنے کے بعد یہ چیز اس کی ملکیت میں داخل ہو سکتی ہے. تاہم اگر اس کا مالک مل جائے، یعنی کوئی بندہ پہنچ جائے کہ جناب میں نے آپ کو یہ گھر بیچا ہے، زمین بیچی، یہاں پر میں نے کچھ مال جمع کیا تھا، دفن کیا تھا، تو اگر وہ مل جائے تو یہ چیز اسے واپس کرنی ہوگی، واجب ہے، یا اس کی قیمت پھر اسے ادا کرنی ہوگی اگر وہ اس کو استعمال کر چکا ہے. تو اس کے بعد ہم آخری چیز دیکھتے ہیں کہ مال کا تو سمجھ میں آ گئی کہ کس چیز پر کتنی زکوٰۃ ہے. اب ان کو خرچ کدھر کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں مصارف زکوٰۃ. تو زکوٰۃ کی خرچ کرنے کے اعتبار سے اس کی ادائیگی اور تقسیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو جلد از جلد ادا کرنا چاہیے، جیسے ہم پہلے دیکھ آئے ہیں، اور اس کو حتیٰ کہ آپ پیشگی بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی ٹائم سے پہلے بھی، قبل از وقت بھی ادا کیا جا سکتا ہے. جہاں سے نکلے وہیں ادا کرنی چاہیے. یعنی بیسٹ کیا ہے کہ جس علاقے کا یہ مال ہے، یعنی آپ خود سعودی عربیہ میں رہتے ہیں تو یہیں پر اس کو ادا کریں، یعنی زکوٰۃ یہیں کے لوگوں کے اوپر خرچ کی جائے، دوسری جگہ اس کو منتقل نہ کیا جائے. اور اگر زیادہ ہو یا بچ جائے تو دوسری جگہ پھر بھیجا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہمیں دلیل اس کی ملتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہوں سے آیا ہوا مال زکوٰۃ جو تھا وہ اہل مدینہ یا مہاجرین میں تقسیم فرمایا کرتے تھے. یعنی پتہ چلا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہوتا تھا، اللہ کے نبی ان کو مدینہ میں یا مہاجرین میں وہ تقسیم بھی کر دیا کرتے تھے. اب وہ لوگ جن پر زکوٰۃ حرام ہے ان کے بارے میں جانتے ہیں. تو نمبر 1 وہ ہے جو غنی ہے، یعنی جو خود مالدار ہے، اور مکتسب ہے، یعنی خود اچھا یعنی تندرست ہے، کما سکتا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے. یعنی اچھا خاصا ہے لیکن فقیر بن گیا ہے، مانگتا ہے لوگوں سے، تو لہٰذا وہ آگ کے انگارے جمع کرتا ہے. اسے اختیار ہے چاہے ان کی مقدار زیادہ یا کرے یا کم، یعنی جتنے انگارے وہ جہنم اپنے اندر پیٹ میں بھرنا چاہتا ہے بھر لے، اس کی مرضی، لیکن اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی چاہیے جو خود سے فقیر بنے ہوئے ہیں صرف مال اکٹھا کرنے کے لیے. ان کے کریڈٹ کارڈ اور ان کی بینک دیکھیں تو بینک بیلنس آپ سے بھی زیادہ ہوگا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، کہ اللہ کے نبی کا جو خاندان ہے جسے اہل بیت کہتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ حرام ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. تیسرے نمبر پہ غیر مسلم، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، البتہ بعض شکلوں میں ممکن ہے جن کا ہم آگے ذکر کریں گے. اس طرح چوتھے نمبر پہ بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ، یعنی آپ کی بیوی جتنی مرضی تنگ حال ہو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا نان نفقہ، اس کے کپڑے لتے کا بندوبست کریں، اس کو گھر اور ہر چیز مہیا کریں، اس کو یعنی 4 دیواری اور گھر گرستی پوری دیں. اسی طرح نمبر 5 آباء و اجداد اور اولاد، جو آپ کے آباء و اجداد ہیں یعنی آپ کے والدین ہیں، اور اس طرح آپ کی جو اولاد ہے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ پہلے ہی آپ کے انڈر آتے ہیں کہ آپ ان کا خیال رکھیں. اب وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینا دوسروں کی نسبت زیادہ افضل ہے، اب ان کا ذکر ہم کریں گے کہ کن کو زیادہ افضل ہے کہ زکوٰۃ دی جائے. تو ان میں سب سے پہلے شوہر آتا ہے کہ اگر بیوی کا مال زیادہ ہے، بیوی کے پاس اتنا زیور یا مال ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے، اور شوہر وہ قرضوں کے تلے دبا ہے یا اس کے پاس اتنی پیسے نہیں ہیں، حیثیت نہیں ہے، تو بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور یہ زیادہ افضل ہے کہ اس کو دے. اسی طرح رشتہ دار جو ہیں ان کو زکوٰۃ دے، یعنی والدین اور اولاد کے علاوہ ان کو نکال کر جو باقی رشتہ دار بچتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے کسی دوسرے کو دینے کی نسبت. اس طرح کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کسی تنگ دست رشتہ دار پر کیا جائے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ کتنے ہیں، اور ان کا تعلق وہ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العزت نے 8 مصارف ذکر کیے ہیں.
اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اب باری باری دیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ نے فرمایا للفقراء والمساکین، تو فقراء اور مساکین کون ہیں؟ تو یہ دونوں باہم ایک جیسے ہی ہیں، قریب قریب ہیں، حتیٰ کہ ان کا ایک دوسرے پر اطلاق ہوتا ہے۔ بعض اوقات فقیر کو مسکین کہہ دیا جاتا ہے، مسکین کو فقیر۔ اسی طرح دونوں میں ایک بات جو ہے وہ ایک جیسی ہے، قطعی ہے کہ جو شخص حاجت مند ہو اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے وسائل سے محروم ہو، یعنی اس کی اپنی ضرورتیں بیچارے کی پوری نہیں ہوتی، اور ان ضرورتوں سے مراد آسائشیں نہیں ہیں بلکہ ضرورتیں ہیں، یعنی روٹی بھی پوری نہیں کر سکتا ہے اور بچوں کو کپڑے بھی لے کر نہیں دے سکتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ مجبور اور وسائل سے محروم شخص ہے۔ اور فقیر سے مسکین قدرے زیادہ بہتر حالت میں ہوتا ہے، یعنی مسکین تھوڑا بیٹر کنڈیشن میں آپ کو ملے گا، اور وہ دستے سوال بھی دراز نہیں کرتا ہے، یعنی وہ خود مانگتا بھی نہیں۔ فقیر کی تو حالت سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، جیسے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی حالت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بیچارے بہت خستہ حال ہیں، جبکہ مسکین جس کو کہتے ہیں نا وائٹ کالر، وہ دیکھنے میں لگے گا کہ بہت اچھا ہے، شاید اس کے گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ وہ مانگتا بھی نہیں ہے، کہتا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی شکل ایسی بناتا ہے کہ لوگ اسے کچھ دیں، تو جیسا کہ صحیحین کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ فقیر اور مسکین کی کیٹیگری ہے جس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ دوسرا ہے والعاملین، تو عامل کون ہے؟ حکومت کے وہ اہلکار جو زکوٰۃ جمع کرنے، اسے تقسیم کرنے اور اس کا حساب کتاب رکھنے پر مامور ہیں، اور ان کی اجرت یا تنخواہیں مال زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہیں، اور وہ ان کے لیے حلال ہے، چاہے وہ مالداری کیوں نہ ہو، چاہے جتنا مرضی ان کے پاس مال و دولت ہو، لیکن ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے تنخواہیں وغیرہ دی جا سکتی۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور خاندان بنی ہاشم پر اس مد میں بھی زکوٰۃ منع فرمائی ہے، یعنی اگر وہ عاملین زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے بھی ہیں تب بھی ان کو زکوٰۃ میں سے تنخواہ نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی تالیف قلب کے لیے، یعنی لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو وہ کافر جو اسلام کی طرف کچھ مائل ہو، یعنی آپ کو لگے کہ اسلام کی طرف آ رہا ہے اور اگر ہم نے اس کی مدد کی تو یہ مسلمان ہو جائے گا، آپ کو توقع لگ رہی ہے، تو ایسے شخص کو بھی اپنی طرف مزید کائنڈ کرنے کے لیے، اس کا رجحان بڑھانے کے لیے آپ اس کے اوپر زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ نیا مسلم جنہیں ایسی امداد اسلام پر مضبوط کرنے کا باعث بنے، یعنی اگر اس کی مدد کریں گے تو وہ آپ کا جو ہے محبت کو دیکھے گا اور مزید اسلام کے اوپر پختہ ہوگا۔ اور وہ افراد بھی جنہیں امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے، یعنی اس طریقے سے مسلمانوں کو کفار سے حفاظت مل جائے گی، تو ایسے کفار کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تالیف قلب کے اندر آتا ہے۔ اور اسی طرح پھر رقاب، اور رقاب گردنوں کو کہتے ہیں، یعنی رقاب گردنوں کو آزاد کرنے میں، تو غلام آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آگے ہے والغارمین، تو غارمین کون ہیں؟ یعنی جو کسی طریقے سے وہ قرض میں آ گئے ہیں یا کسی کی پکڑ میں آ گئے ہیں، ان کو وہاں سے چھڑانے کے لیے، تاوان بھرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ مقروض جو اہل و عیال کے نان نفقے کے سلسلے میں زیر بار آ گئے ہوں، یعنی اتنا قرضہ ان کے اوپر چڑھ گیا کہ بیچارے ہر مہینے جو ہے وہ راشن جب لیتے ہیں دکاندار سے تو ہر دفعہ ان کو لکھوانا پڑتا ہے قرض کے طور پہ، اتنی تنخواہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ اس کو ادا کر سکیں، آہستہ آہستہ قرض بڑھتا جا رہا ہے اور نان نفقہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اور قرض ادا کرنے کے لیے نہ ان کے پاس نقد ہے، نہ کوئی چیز بیچ کر وہ قرض ادا کر سکتے ہیں، اتنی خستہ حالت ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو بھی قرض سے نجات دلانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے وہ ذمہ دار اصحاب ضمانت ہیں، یعنی اگر کسی نے کسی کی ضمانت دے دی کہ جناب میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن وہ قرض دار جو ہے وہ بھاگ گیا، اب ضمانتی کو پکڑ لیا لوگوں نے کہ اب بھائی تم نے ضمانت دی تھی، اب پیسے بھرو۔ اب وہ بیچارہ ضمانتی شریف آدمی تھا، ضمانت تو دے لی لیکن پیسے ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کی ادائیگی کے ذمہ دار بھی جو ہیں اس کی ادائیگی کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو کسی فصل کے تباہ ہو جانے یا کاروبار کے خسارے کی وجہ سے مقروض ہو گئے ہیں، یا پھر آج دیکھیے جیسے ترکی میں جن کے گھر گر گئے اور اس وجہ سے اب دیکھیے ان کے کاروبار یا دکانیں تباہ ہو گئیں، تو ایسے لوگوں کے وہ لوگ جو بھی ہیں وہ سب اس معاملے میں آ جاتے ہیں کہ اب مقروض ہو گئے۔
وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تو جہاد اور مجاہدین، اس سے پہلی سب سے بڑی مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ مجاہدین، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں۔ تو ان کے لیے ان کا نان نفقہ، ان کو کھانے پینے کا انتظام، اور اس طرح ان کے اسلحے کا انتظام، تو ان سب کے اوپر بھی خرچ زکوٰۃ کی رقم سے کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ مجاہدین مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح بعض احادیث کی روح سے حج اور عمرہ جو ہے اس میں وہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، کہ حج جو ہے یہ بھی اللہ کے راستے میں، عمرہ بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے ہی میں شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء کے نزدیک دعوت و اشاعت دین اسلام، یعنی اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے وہ، اور اس اعتبار سے تمام شعبے جتنے بھی اسلام کی دعوت اور اشاعت کا کام کرتے ہیں، اسلام کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی اصل میں اللہ کی راہ ہی ہے، اللہ کا راستہ ہی ہے، کیونکہ ان سب سے اعلی کلمت اللہ ہی مقصود ہوتا ہے کہ اللہ کے کلمہ بلند ہوگا، لوگ دین کی طرف آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ سب فی سبیل اللہ کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں یہاں پہ یہ یاد رہے کہ مسجد جو ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتی ہے، علماء اسی کے اوپر یہی کہتے ہیں کہ مساجد اس میں نہیں آتی ہیں۔ وابن السبیل، اور سبیل والا یعنی مسافر، راستے والا، جو راستے میں مسافر ہو، تو اس سے مراد وہ مسافر ہے جو دوران سفر نقصان ہو جانے یا جیب کٹ جانے وغیرہ سے مستحق ہو گیا ہے۔ ویسے مالدار ہے، اس کے پاس ہو سکتا ہے لینڈ کروزر گاڑی اچھی خاصی ہو، لیکن اب جو ہے وہ اس کے پاس واپس جانے کا کرایہ نہیں ہے، جیب کٹ گئی، سامان لٹ گیا، تو اس صورت میں بھی اب وہ اگر مستحق ہو گیا ہے، تو اگر وہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو بیچ کر وہ صاحب نصاب بن جائے، تو اس کو بھی زکوٰۃ سے پیسے دیے جا سکتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر یا وطن میں صاحب استطاعت ہی کیوں نہ ہو، خود چاہے جتنا مرضی مالدار ہو۔ تو یہ وہ مصارف زکوٰۃ تھے 8 جن کو اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں ذکر فرمایا، اور ہم نے یہ ساری جو ہے آپ کے سامنے جو رکھی ہے، اس میں جو مصارف تھے خصوصاً یہ تفسیر احسن البیان، اس میں سورۃ التوبہ آیت نمبر جو 60 ہے اس کی تفسیر کے اندر وہاں سے لیا گیا ہے، مختصراً یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ اور آخر میں ہم سب کفارہ مجلس کی دعا، یعنی مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔